बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ो अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने की जो लोग हुजरों में बैठे थे तो एक कहानी बहुत मशहूर थी और आज उसकी हमें ज़रूरत पड़ गई है। कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने ज़माने में आज से 100 साल, 50 साल, 60 साल कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था पूरे गांव में, और बस एक किसानी होती थी, ज़मींदारी होती थी, बस से लोग गुजारा करते थे। तो स्कूल नहीं होते थे। हमारे ज़माने में हमारे गांव में स्कूल नहीं था तो लोग कहाँ पढ़ते। तो इसी तरह एक शौहर था, अपनी बीवी को बहुत तंग करता था, छेड़ता था हर वक्त, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया, फलाना ढिंगला। औरत बहुत तंग आई तो उसने ऐसा किया कि जो महल्ले की कोई बड़ी औरत थी, उम्र रसीदा, तो होशियार होती हैं, उनके पास गई कि यार मैं तो बहुत तंग हूँ, कोई तरीका बताओ। उसने उसको एक तरीका बताया। जब वो वापस घर में आई तो गर्मियों का मौसम था, ज़मींदारी थी, मर जाते थे, खेतों में काम करते थे, वापस आके बहुत थके होते थे। बिजली बिजली तो थी ही नहीं, तो किसी दरख्त के साए में वो घर में लेट गया और जब वो सो गया, थका हारा था, तो अचानक बीवी ने चीखें मारना शुरू किया, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, भाई क्या हुआ। जब सब औरतें जमा हो गई, मर्द जमा हो गए, हल्ला गुल्ला मच गया, ये भी उठ गया कि बात क्या है। तो उसने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। वो मिट्टी की दीवार होते, सारे सुराख सुराख होते थे, कि इसमें एक छोटा सा सांप निकला और सीधा कि जिसका मुंह खुला था, सोया था, सीधा उसके मुंह में अंदर चला गया। और अभी ये मरेगा, मैं क्या करूंगी, मैं ये हो, वो जवान हो, सारा हला। वो मर्द को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये क्या हुआ। सब उसको तसल्ली देते हैं कि हकीम के पास ले जाएंगे, फलाना करेंगे। किसी का भी पता नहीं किसने प्लान बनाया। वो जनाब वो एक हकीम के पास, एक मौलवी के पास, दम के लिए, सब कुछ के लिए, इस शाम किया पेट में। अभी क्या क्या होगा, कैसे निकलेगा, याद में तो मरेगा, उसमें जहर भी है, ये भी है, फलाना है, ढिंगला है। वो सांपों वाले के पास भी ले गया। सब अपनी अपनी कहानी मारते हैं और जो उनके पैसे हैं वो लेते हैं। वो ये दम के पैसे हैं, तो ये हकीम अपनी दवाई देता है, कैसे उसको जो जुलाब आएगा और पीछे से गिर जाएगा। बस वो कहानियाँ जारी है। 2-3 महीने जब गुजरे ना, वो औरत के पास फिर ये चली गई। वो मर्द जो था वो आधा रह गया। वो सब कुछ, वो उसकी बदमाशी वगैरह, उसके जो गुस्सा था, वो सब चला गया। वो ऐसे ठंडा हो गया कि वो मरने के इंतज़ार कर रहा था। तो ये उसके पास गई कि वो शोहर तो मेरे मरने के करीब है, अब क्या करूं। उसने कहा अभी भी आपको इसका इलाज बताता हूँ। आप ऐसा करें कि जो पीर बाबा से ये मुनीर में है, लोग वहाँ ईद पे जाते थे तो अपने साथ एक तंबल ज़रूर लेके आते थे, क्योंकि शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल होता था। सारे गांव में वो तंबल था, वो शादी ब्याह में फिरता था, भाई उसे तंबल ले आओ। तंबल हर एक घर में होता था, चंद चीज़ें हर एक घर में होती थी। तो कहते वो तंबल निकालो, जब ये दोपहर को सो जाए ना तो बस तंबल बजाना शुरू करो, फिर चीखो। वो जनाब वो सोया था, उसको क्या पता था, और अचानक इसने तंबल बजाना शुरू किया और सारे लोग मोहल्ले में वाले जमक, भाई क्या उसके घर क्या हुआ, कुछ हुआ तो है नहीं। और ये खुश हो रही है, वो जनाब वो तंबल बजा रही है, वो आगे से जो है ना वो डांस मास जो उसी तरीके से कुछ खुशी का इजहार कर रही है। वो सारे हैरान हो गए, शोहर भी हैरान, क्या हुआ। कहते अल्लाह ने बड़ा रहम किया। वो फलाने जो मौली साहब के पास गए थे ना, जो उन्होंने आज दम डाला, बहुत ज़बरदस्त दम था। बस मैं उधर काम कर रही थी, तुम्हारे तरफ देखा कि तुम्हारे मुंह से वो शाम निकला, तुम सोए थे, और फिर उसी सुराख में गया और फिर मर जो था पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता रहा। ये है वहम की बीमारी। फरमाते हैं ये है कहानी, और ये कहानी मकसद इसका ये है कि वहम की बीमारी जिसको लग जाए तो इस कहते हैं कि इसका इलाज लुक़मान हकीम के पास भी नहीं था। और आज जितनी भी हमारे पास बीमारियां हैं, ये वहम की है। और आप जिसके पास भी जाते हो वो आपके दिल में वहम डालता है ताकि उनकी कमाई हो। आप देख रहे हैं हर जगह जो है ये अताई डॉक्टर जो बैठे हैं, स्पेशली औरतें,
انہیں پڑھا بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی اسپتال میں چوکیدار نہیں ہوتی ہے، دایا ہوتی ہے، وہ صفائی والی ہوتی ہے، گھر میں اس نے بھی الٹرا ساؤنڈ مشین خرید کر رکھا ہے، بس جو بھی جاتا ہے اس کے پیٹ پہ پھراتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں جو ہے نا وہ گردے میں وہ ریت ہے، بس چلو جی وہ ریت کا علاج کرتے رہیں، ان کے مزے ہو گئے۔ پھر دوسری جگہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑی ڈپریشن ہے، غریبی ہے، ہر جگہ پرابلم ہے، سب پریشان ہے، مہنگائی ہے، تو وہ پریشان ہے تو اس کو لے جاتے ہیں کہاں؟ وہ جو جنات کا عامل ہوتا ہے، اور وہ آگے کیا بتاتا ہے کہ اس پہ جنات کا سایہ ہے۔ وہ خدا کے بندے، جنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کے لو سے بنایا ہے، اور آگ کے لو کا وہ خود آگ ہے، وہ خود روشنی ہے، تو اس کا سایہ کہاں ہوگا؟ اور نہ یہ اللہ کا ایک مخلوق ہے، یہ اس کا جسم ہماری جسم طرح گوشت پوست کا نہیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم صرف ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور باقی ہمارے جسم کی طرح ہے، تو پھر ہم جہاں جاتے ان کے ساتھ ٹکر مارتے۔ کدھر ہے؟ کسی نے ابھی تک کسی جن کے ساتھ ٹکر ماری ہے؟ نہ ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ یہ کہ اور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، ان کے ہر چیز ہم سے مختلف ہے، کسی طرح بھی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اور کچھ بھی نہیں، اور تو دم ڈالتے ہیں، 500-600 روپے نکالو۔ اگر آپ آگے سے کہہ دیں بھائی پیسے کس کے کہتے ڈاکٹر کے پاس 1000 دیتے، تو اگر 500 لیے تو کون سی بات ہے؟ بالکل صحیح ہے، لینے چاہیے، اس لیے کہ ان کو وہم کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس سے وہ ٹھیک ہوگی جب اسے زیادہ پیسے لوگے۔ اگر جو ڈاکٹر زیادہ پیسے لیتا ہے، بہت ٹیسٹ لکھتا ہے، اور دوائی بھی قیمتی بہت لکھتا ہے، تو قابل ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں ٹیسٹ نہیں کراتا اور دوائی بھی کم لکھتا ہے، سستا لکھتا ہے، تو ناقابل ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، اس کا پریکٹس نہیں چلتا جناب۔ پھر ایک تیسرا بھی ہمارے پاس ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جناب ٹونے ٹوٹکے والے۔ پھر جی جناب اس کے پاس جاتی ہے کہ بھائی مجھے کوئی پرابلم ہے دل میں، بھائی کون سی انسان جو ہے 100% ٹھیک ہے؟ ہر ایک آدمی میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ پریشانی کی جگہ ہے، کون خوش ہے؟ کون 100% پرفیکٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں، کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، اور جناب جب اس کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہاں اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ پہ کس نے جادو کیا ہے، ٹونے کیے، ٹوٹکے کیے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کا جادو ہم توڑیں گے، اور جناب یہ پانی میں ڈالو تو یہ کرو، تو رات کو تو ان میں آگ میں ڈالو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دل کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، تو آدمی جو ہے بس اس کو ذہن تھوڑا سا اچھا ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے وہ جادو جو ہے کٹ گیا، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے وہم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اور آگے ایک اور مسئلہ ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہو جو عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک سٹیتھوسکوپ ہوتا ہے جو کانوں میں لگاتے ہیں، اور وہ دل کی دھڑکن آگے پیچھے، یہ بہت عجیب چیز ہے، یہ ہر آدمی اس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا، مگر ہر ایک نے خریدا ہے۔ تو عورتیں کہتی ہے، کیا کہتی ہے وہ جی وہ ڈاکٹر صاحب وہ دوربین جو ہے نا خوب پھیرو۔ وہ بھائی دوربین پھیرنے سے، یہ دوربین ہے اس میں جو بیماریاں دور سے نظر آتی ہیں، پھر وہ دوربین جو ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے، بس ہر ایک نے لٹکایا ہے، اور بس وہ جتنا وہ زیادہ پھرائے اتنا وہ مریض خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے، وہ ہے کہ کئی عورتوں نے جو ہے وہ بی پی اپریٹس جس سے بلڈ پریشر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ رکھے ہیں، اور جو بھی عورت اس کے پاس جو مر جاتا ہے وہ پریشان ہے، غریب، اس کے پاس رزق نہیں ہے، پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے۔ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ ہم گھیر لیتے ہیں، تو پھر ہر طرف سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے جی، او ہو تمہارا تو بی پی بہت ڈاؤن ہے، اور پھر اس کے پاس علاج کیا ہے؟ اسٹیرائڈ کا انجیکشن رکھا ہوا تھا جو سستا سا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا کے وہ جادو ہوتا ہے، وہ پین کلر ہوتا ہے، وہ ذہن کو مایوس کرتا ہے، اور پھر وہ ایک 2-3 راتیں وہ سوتی ہے کھل کے، وہ بھول جاتی ہے اپنی بیماری کو، پھر جب جاگتی ہے تو پھر وہی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے مزے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ دوائیاں بنانے والے، اسٹیرائڈ کے انجیکشن بنانے والے، اور
یہ ڈاکٹر جو عطائی ڈاکٹر ہے ان کا فائدہ ہے. آپ دنیا میں پھریں، دنیا میں پھر کے آئیں، کوئی بھی آپ کو انجیکشن نہیں لگائے گا کسی حال، کوئی بھی آپ کو اینٹی بائیوٹک نہیں دے گا. وہ بیماری کو پہلے سوچیں گے کہ کیا ہے، ٹیسٹ کریں گے، پھر اس بیماری کا علاج کریں گے. یہاں جو بھی ہے دو چیزیں ہیں، ایک اسٹیرائڈ دو، پین کلر دو، اور کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک دو، بس یہ علاج ہے. اور اس سے آدمی مرے پیٹے جو مرضی ہے. صحیح بیماری اللہ کس کو نہ لگائے، کوئی بھی ٹھیک نہ ہو سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. یہ جو گلی کوچوں کے ہے بس ایسے اس سے آدمی خوش ہوتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ ایسے عطائی ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کرتے ہیں یہ کیوں؟ کہتا ہے دیکھو، گھروں میں بوڑھی عورتیں ہوتی ہے، بوڑھا مرد ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ ہر ایک ڈبگری گارڈن تو نہیں جا سکتا وہ اسپیشلسٹ کے پاس. کون لے جا سکتے؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کس کے پاس 1000 روپے کا فیس ہے؟ کس کے پاس جو ہے 2000 ٹیسٹوں کا فیس ہے؟ کس کے پاس جو ہے 5000 جو دوائی خریدے گا کس کے پاس ہے؟ تو یہ ہمارے پاس آتے، ہم ان کو امید دیتے ہیں، ہم ان کو امید دیتے ہیں. بس اس کے اسٹیرائڈ کے انجیکشن پین کلر لگاتے ہیں، 2 دن وہ آرام سے ہوتا ہے، بس وہ بڑا خوش ہے. پھر دوبارہ دوسرے دن ہمارے پاس ہی آئے گا کہ یہ ڈاکٹر بڑا ماہر ہے. بس یہ چکر ہے، ہر آدمی نے ایک چکر بنایا ہے، اور اس چکر میں سارے جو ہے برابر کے شریک ہے. کسی کو جناب وہ ہے کہ آپ کے گردے میں جو ہے ریت ہے، اس کے علاج اس نے شروع کیا کہ ریت جو ہے پتھر نہ بنے. اور دوسرا جو ہے آپ کا جناب وہ بلڈ پریشر گرا ہوا ہے، اس کے لیے اور دوائیاں ہیں. اور کہاں جو ہے جنات کے سائے ہیں، اگرچہ جنات کسی جن کا سایہ ہوتا ہی نہیں. اور پھر آگے سے جو ہے وہ جناب آپ کس نے جادو کیا، وہ تعویذیں کیا، اور پھر وہ تعویذیں بھی نکالتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بس چلتے چلے کہانی سناتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ رکشا چلاتا تھا پشاور میں. تو اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا، انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ وہ کہتے ادھر فلانا، یہ پشاور میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے. تو کہتے وہ اس کے پاس جاتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے اور مجھ پہ کسی نے جادو تعویذ کیے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اندر، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہ چلو، کیونکہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ مجھے واپس گاڑی لے چلنا ہے. تو جناب اس نے کہا کہ اس پہ تعویذ ہوئے ہیں، اور انہیں کہا سے کہ بالکل دیکھو ابھی آئیں گے. اور اوپر سے چھت سے ٹک کر کے نیچے جو ہے وہ گرے. وہ ایسے میٹھی والے آگے پیچھے کوئی ایسے الفاظ لکھے تھے کہ بس وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہتے یہ بہت پرانے ہیں تمہاری یہ تعویذ، دیکھو ابھی تم مر جاتے اگر یہ ختم ہو جاتے. وہ بڑا خوش، پیسے دیے، بڑا خوش. وہ کہتے سارے تعویذیں نکلی؟ انہوں نے کہا بالکل سارے نکلی. کہتے کہ مجھے تو تجربہ تھا، رکشہ چلاتا تھا، اور ایسی سواریاں میرے پاس روزانہ آتی تھی. جب باہر نکلا بہت خوش، اڈے لے چل. میں نے کہا اڈے نہیں لے چلتا، ایک ادھر اور بڑا مولوی ہے، اس سے بڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. ابھی وہ 5 منٹ کے بعد دوسرے مولوی کے پاس پہنچے. جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کو کہا کہ خاموش، یہ نہیں بتانا کہ میں نے پہلے اور جگہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ادھر گیا تو اس نے بھی ایسے تعویذ نکالے. اس نے کہا یہ بتاؤ، اس مریض کو کہا کہ اتنے ٹائم میں دوسرے آدمی نے بھی تعویذ کیے، اور اس کا کہا اس کو نکالو. اس نے بھی نکالے، اس کو بھی پیسے دیے. اس نے کہا صبر کرو کہ تیسرا بھی ہے. جب حیران ہو گیا، جب تیسرے کے پاس بھی گیا، ان کا بھی یہ ماجرا تھا. انہوں نے کہا گھر جاؤ، یہ سارا فراڈ ہے. بس ابھی اتنے 5 منٹ میں وہ تعویذیں جو ہے اس نے گاڑ بھی دیے اور اس نے نکال بھی دیے. ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ انسانوں کے ذہن سے کھیلتے ہیں، یہ انسانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت یہ بھول چکے ہیں. یہ سارے لوگ آخرت بھول چکے ہیں. اور دنیا میں جتنا ہر آدمی ایک فراڈ کرتا ہے، اور یہ فراڈ جو ہے یہ دنیا بھی اس کی خراب کریں گے اور آخرت بھی ان کے خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائیں. بیماری اللہ کی طرف سے ہیں اور صحت بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ سے مانگے، ذکر اذکار کرے، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے صحت دے. وما علینا الا البلاغ.